हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 54। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं। अम्मी बताएं ना, कौन सी लड़की पसंद की है आपने मुईद भाई के लिए? हमला फौरन ताईजान के सर पर सवार हो गई थी। इनकी भी राय ले लेती ताईजान। चुपचाप हर बात पर सर झुकाने वाले अमूमन बहुत घुन्ने होते हैं। जूही ने तंजर कहा तो मुईद ने एक आब्रो उचकाकर लख्त भर को इस पर जांचती निगाह डाली थी। रोन के पर्पल एज प्रिंटेड व्हाइट सूट में मबलूस अपने मखसूस मगरूराना अंदाज में बैठी वे अपनी पुरानी जोन में लोटविट महसूस हो रही थी। क्यों मुईद है, कोई बात दिल में तो बताओ। अनस ने इसके पास बैठते हुए शाने पर बाजू दराज किया तो वे भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया। बड़ी मामी ने कह दिया सो कह दिया, इनसे बेहतर मेरे लिए और कोई नहीं सोच सकता। इसके दोगलेपन पर जूही जी भरकर हैरान हुई थी। दिल और लॉकर में किसी और की तस्वीर रखने वाला कैसे इन सबकी मोहब्बतों को धोखा दे रहा था। इनके ख्वाहिशों पर सर झुकाकर मोतबर बन रहा था। फरमा बरदारी का लक़ब हासिल कर रहा था। कैसे कैसे ढोंग आते थे इस शख्स को अपनी वाहवाह कराने के। मेरे यार, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था। अब तो पछताने का भी टाइम नहीं मिलता। अनस ने शरारत से आह भरी थी। अगर कुछ फासले पर ताया जान और चचा जान मौजूद टीवी न देख रहे होते तो शायद निगी चिल्ला ही उठती। शर्म करें, इतनी अच्छी बीवी पता नहीं ताई जान की किस नेकी की वजह से आपको मिल गई है और आप इतना नाशुक्रपन कर रहे हैं। जूही ने इसको घूरा था। इनका तो वहां भी यही हाल था। मुझे तो कभी इधर उधर झांकने भी नहीं दिया और खुद हर अच्छी लड़की को देखकर ठंडी आहें भर रहे थे। नगी ने शिकायत लगाई। मुईद मुस्तफाना नजरों से उसे देखने लगा तो वे कान खुजाता खंजर सा निगी को घूरते हुए बोला, भाई अब खुदा की बनाई हुई हसीन चीजों को तो सभी रश्क से ही देखते हैं। मुझे तो लगता है वहां भी तुमने नगी को बहुत तंग किया होगा, तभी इसका दिल नहीं लगा। चची जान मुस्कुराई थी। कमाल है चची जान, बेटे की बजाय आप बहू की बात पर एतबार कर रही हैं। अनस ने तासुफ से सर हिलाया था। बेटा 1000 बार का आजमाया हुआ जो है। जावेद ने लुकमा दिया, फिर वह निगी को तसल्ली देने लगा। आप बेफिक्र रहें भाभी, मेरे पास तुम्हारे शोहर को काबू करने के बहुत से टोटके मौजूद हैं जो कि झंडे वाली सरकार की खास इनायत पर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे रुजू कर सकती हैं। वजी तुम्हारे बाबा जी अक्ल के तावीज नहीं देते क्या? जूही ने दांत पीस कर कहा तो वे शरारत से बोला, आप ही तुम्हारा मसले मैंने बारहा इनके सामने पेश किया है, मगर इनका कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो चीज अल्लाह ने दी ही नहीं वो कैसे दे सकते हैं? बहुत खबीस हो तुम वजी। अनस के कहा पर वो रूठ गई थी। चलो भाई अब बस करो, रात बहुत हो गई है। ताया जान ने महफिल बर्खास्त करने का हुक्म दिया तो सभी बिला चू मचना उठ गए। सालेह बेगम के लाख मना करने के बावजूद सबा ने किचन की तमाम जिम्मेदारी उठा ली थी। बाकी घर वाले के काम भी वो नूरी के सर पर खड़ी होकर करवाती थी। अभी अभी वो नूरी को लंच की तैयारी के लिए हिदायत दे रही थी। इतवार की छुट्टी की वजह से आज नौफिल भी घर पर था। इसकी दिली ख्वाहिश नहीं थी मगर लाशऊरी तौर पर इसका जी चाह रहा था कि वह अच्छा सा खाना पकाए। एक्सक्यूज मी, आप जरा कमरे में आएंगी? शाइस्ता अंग्रेजी में इससे कहा गया था, मगर चूंकि वो मुतवजा हुई नहीं थी नूरी की मौजूदगी की वजह से शायद इसने जबान गैर का सहारा लेना जरूरी समझा था, मगर सबक तुनक गई थी। आपको जो काम है वो बता दें। इसके अंदाज पर हंसपे आदत नूरी ने हंसते हुए दुपट्टा मुंह पर रख लिया था। मैंने आपसे कहा ना कमरे में आइए। वह इसकी संजीदगी से कहता पलट गया। इसी कदर तहमकाना अंदाज सबा को तो हजम नहीं हो रहा था, सो हंसती हुई नूरी पर नजर पड़ी थी तो उसे चिढ़कर टोक दिया। तुम क्यों हंस रही हो? वह गड़बड़ा गई थी। मैं तो बस यूं ही ध्यान से ये सारा मसाला गोश्त के चार चूपे लगा पांच चौपर लगाओ, मैं अभी आ रही हूँ, उसे कहती हुए किचन से निकल आई थी। कमरे में पहुंचते हुए वह नौफिल को पढ़ने वाले काम ही का अंदाजा करती रही थी। उसे मोबाइल में मसरूफ गुफ्तगू देखकर वह कौफ ज़दा सी खड़ी रह गई थी, मगर इसने सबा की मौजूदगी से वाकिफ होने के बावजूद मख्तसर करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ये हिमाकत कर डालो। पता नहीं किसको इस कदर अक्लमंदाना मशवरे से नवाजा जा रहा था। अब जाने सबा के आने से पहले भी यही मौजा
ڈسکس کیا جا رہا تھا یا خاص طور پر اس کے دل کو جلانے کا اہتمام کیا گیا تھا؟ بہرحال وہ بھی اس حماقت کا اہم حصہ تھی. سو واقعی سے لوگ اٹھی. نہیں یار، اب اتنا بھی بزدل نہیں ہوں کہ آواز حق نہ اٹھا سکوں، دھیرے سے انس کو کہا. پھر دوسری طرف کی بات سن کر باقاعدہ کہا لگایا گیا اور اس کی وجاہت پر دلکشی سے کسی کو انکار تھا. سر تراز آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دے کر آہستہ وہ سب کہا. ہنستا صبا کی تمام تر توجہ سمیٹ گیا تھا. چہرے پر پھیلی صحت مندی کی سرخی اور تازہ شیو کی نلاہٹ اس کی وجاہت کو کئی گنا بڑھا رہی تھی. اس پر مستخرانہ بھوری سرطراز آنکھوں کی چمک وہ لاشعوری طور پر ہی اس کی شخصیت کو بھول بھلائیوں میں ہونے لگی. مردوں کی مناسب شکل و صورت اور اونچا لمبا ہونا ان کے ہینڈسم ہونے کو ثابت کر دیتا تھا، مگر یہاں تو خدا نے اسے وہ وجاہتوں سے مالا مال کر دیا تھا. وہ بے خیالی سے زیادہ بے ساختگی میں اس کو دیکھے جا رہی تھی. میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں محترمہ. جانے وہ کب فون کال پر فارغ ہوا تھا اور اب اس کے مقابل کھڑا چٹکی بجاتے ہوئے وہ اسے متوجہ کر رہا تھا. پرفیوم اور افروز شیو لوش کی مہک نے گروہ حصار بنا کر اسے جھنجھوڑ سے ڈالا تھا. جی، وہ خط درجے گڑبڑا سی گئی تھی اور شاید وہ اس کی بے اختیاری نوٹ کر چکا تھا، اس لیے اپنی بھرپور شخصیت کے تمام تر احساس کے ساتھ رسانیت بھرے انداز میں بولا. ضروری نہیں کہ ہر دل پسند شے آپ ہی کے لیے ہوں، اس لیے انسان کو اپنے جذبات و احساسات پر کنٹرول ہونا چاہیے. اس کا جملہ اس قدر اچانک تھا کہ صبا کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا، مگر اس کے اس قدر جتلانے والے تنظریہ جملے کا مفہوم سمجھ کر آتے ہی جیسے وہ شعلہ میں گر گئی. اسے اپنے چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلتی محسوس ہوئی تھی. اس کے سبھی چہرے کو پہلے خجالت اور پھر غصے کی سرخی میں لپٹا دیکھنا نوفل کو مزہ دے گیا، اور یہ اس کی سرخ ہونٹوں پر پھیلی دھیمی سی مسکراہٹ ہی تھی جو صبا کی عزت نفس پر قاری ضرب لگا گئی تھی. کچھ اپنی بے اختیاری پر ندامت اور کچھ نوفل کے نوٹ کرنے کے بعد. یوں جتانے پر شرمساری اور خجالت کا شدید احساس تھا جس نے اس کی بے بسی کو اندر کی کھولن کی صورت پر باہر لا پٹکا تھا. میں یہاں آپ سے کوئی لیکچر لینے نہیں آئی. آپ کو جو کام ہے وہ بتائیں، کیونکہ مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں. چلتے کوئلوں کی تپش اس کے لب و لہجے میں اتر آئی تھی. تنبیہی انداز میں بھووں کو ہلکی سے جنبش دے کر اس نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی تھی. پھر تنزل نہ بولا. میری وارڈروب چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور شاید آپ کو یہ سن کر بہت افسوس ہو کہ یہ بھی ایک انتہائی ضروری کام ہے جو آپ ہی کو کرنا ہے. تو اس کی آنکھوں میں ناگوار سے تاثرات اتر آیا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود اپنے محظوظ استحکام بھرے انداز میں بولا، جو صبا سے بات کرتے ہوئے خود بخود اس کے لب و لہجے میں اتر آتا تھا. تو یہ کہ میری وارڈروب بالکل خالی پڑی ہے. شرٹس غائب، رومال، زرابیں، ٹائی، ندارت، اور میں نے یہ بے ترتیبی نہ تو برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی عادی ہوں اس لاپرواہی کا. یہ کام آپ نوری سے کہہ کر بہت اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں. صبا نے کچھ دیر پہلے اس کے کہے جملے کا جواب دے کر گویا اس پر اس کی اوقات ظاہر کر دی تھی. بہت نڈر پن کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ جانے کے ارادے سے پلٹ گئی، مگر اس کی یہ بے خوفی نوفل کو اس قدر غصہ دلا گئی کہ اس نے نہیں سوچا تھا. اس کے واپس پلٹتے ہی نوفل نے اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے روکا. وہ لڑکھڑائی اور سنبھلنے کی کوشش میں دونوں کے مابین موجود فاصلہ انچ بھر بھی نہیں رہا تھا. میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ موجود رشتے کو دھیان میں رکھ کر مجھ سے بات کیا کریں. جب تک آپ اس حیثیت سے اس کمرے میں موجود ہیں، یہاں ہر کام آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا. صبا بیوی. اس قدر غیر ارادی قربت صبا کو سنسناہٹوں میں دھکیل گئی. سلگتی سانسیں اس کی پیشانی کو ارقلودہ کر گئی تھی. اپنے بکھرتے حواس کو سمیٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مقدور بھر پوت کے ساتھ اپنے پیچھے دھکیلنے تک وہ جیسے ہلکان سی ہو گئی تھی. ادھر نوفل کو جیسے اس قربت کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، اور جس قربت میں محبت کی نرمی و گرمی نہ ہو وہاں اپنائیت کا نہیں حد تک احساس دلاتی ہے. وہ ابھی اس احنت کا شکار ہوئی تھی سو حلق میں اگتے کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر وہ مشتعل ہو اٹھی تھی. بیہیو یور نوفل احمد، یہ بات آپ طریقے سے بھی کر سکتے تھے. اوہ. وہ اس کے سرخ چہرے کو قدرے دھیان سے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں مسکرایا.
پھر تھوڑا سا جھک کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جتانے والے لہجے میں بولا، شاید آپ مجھ سے ابھی تک واقف نہیں ہو صبا بی بی، نوفل احمد اس قدر آسانی سے تسخیر نہیں ہونے والا ہے۔ بات عزت نفس پر آن پڑی تھی، سو لپک چھپک بغیر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بےحد تلخی سے اس پر واضح پڑ کر گئی، میں اپنے آپ میں اپنی ذات میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ مجھے نہ تو آپ کو تسخیر کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی بہکانے کا۔ نوفل کے پہلو میں ایک آنچ سی پھیلتی چلی گئی، یوں مضبوط اور سرد لہجے میں بولتی وہ اپنی چند لمحوں والی اس کے قریب سے گھبرائی اور خاک سی صبا بے حد مختلف لگ رہی تھی۔ اپنے اندر پھیلتے اس طراب کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا۔ اسی وقت بے ترتیبی کے ساتھ دروازہ دھڑا دھڑا آ گیا۔ یس، خود کو کمپوز دکھانے ہی اس شخص کا فن تھا۔ اب بھی بہت نارمل سے انداز میں بولا تو نوری چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ جی نیچے نگی بی بی آئی ہیں دولہے صاحب کے ساتھ۔ کون؟ انس بھائی؟ اس کے سرد پڑتے وجود میں جیسے زندگی کی گرمی دوڑ اٹھی تھی۔ جلدی آئیں، بڑی بی بی جی نے کہا ہے۔ نوری پیغام نشر کرتی یہ جا وہ جا، آنکھوں میں پھیلتی دھند سے بے نیاز و بہت بےتابی سے باہر کی طرف لپکی تھی۔ نوفل کے پہنچنے تک وہ انس سے لپٹی ہوئی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی۔ کم آن صبا، ڈونٹ بی سیلی یار، انس نے اس کے بالوں کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے سرزش کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ خود اس کی آنکھوں میں اس کے اندرونی اضطراب کی گواہ تھی۔ اتنے دنوں کے بعد مل رہی ہے نا، اس لیے جذباتی ہو رہی ہے، صالح بیگم نے کہا تھا۔ نوفل کو دیکھتے ہی نگی اس کی طرف لپکی تھی۔ بھئی یہ کیا حرکت ہے؟ یوں بنا بتائے کسی کے گھر پہنچ جانا کہاں کی شرافت ہے؟ وہ ڈپٹ کر پوچھ رہا تھا۔ نگی تو مان کر اس سے الگ ہوئی۔ مجھے 1 مہینے میں ہی پرایا کر دیا آپ نے۔ وہ خستہ ہوا انس کی طرف بڑھا جو صبا کے جذباتیت پر اب پریشان ہو رہا تھا۔ آپ ذرا دیر کے لیے اپنا پروگرام ملتوی کر دیں گے محترمہ؟ صبا کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ خوش مزاجی سے بولا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ دونوں بہت گرم جوشی سے بغل کیے ہوئے تھے۔ وہ نگی سے ملنے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مذاق برطرف، مگر شاید تم لوگوں کو اطلاع دے کر آنے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ اس سرپرائز سے ہوئی ہے، وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ صبا جلتی نگاہوں سے اس کا بہروپ دیکھنے لگی۔ اس کے لیے تنزر کے تیر چلانے والے لب اس وقت جیسے شہد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تم کیوں اتنی گمسم سی ہو صبا؟ لگتا ہے ابھی تک یہاں دل نہیں لگا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نگی نے مدھم آواز میں استفار کیا تھا۔ حقیقتاً صبا کو اس قدر سرد مرد اور مرجھایا ہوا دیکھ کر ٹھٹک سی گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لطیفے پر ہنستی۔ ہاں دل، یہاں ایسا رشتہ ہی کون سا ہے بنا ہے جس سے دل لگانے کا سوچ بھی جا سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بہت مضبوط ضبط سے مسکرائی تھی۔ دل کیوں نہیں لگے گا بھلا؟ مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں یہاں شادی ہو کر آئی ہوں۔ واقعی مجھے تو کبھی صبا نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ بہو ہے۔ صالح بیگم تو یوں بھی اس کی موہنی صورت اور عادت پر مر چکی تھی، اب بھی بہت محبت سے کہہ رہی تھی، میں ذرا نوری سے چائے کا کہہ دوں؟ وہ معذرت کرتی اٹھ گئی تھی۔ انس سے باتوں میں منہ نوفل نے ایک اچھتی نگاہ اس کے آنسوؤں سے ڈھلے چہرے پر ڈالی اور پھر دوبارہ انس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نوری کے چائے بنانے تک میں مختلف لوازمات سے ٹرالی بھر چکی تھی اور چائے تیار ہو جانے پر خود ٹرالی لے کر اندر گئی اور چائے سرو کرنے لگی۔ تھینکس بیوی ہو تو آپ جیسی۔ اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے نوفل نے تشکرانہ انداز میں کہا تو وہ اندر تک ٹپ اٹھی۔ کس قدر فریبی تھا یہ شخص، پل میں رنگ بدلنے پر قادر تھا۔ وہ نگی کے ساتھ لیے کچن میں آ گئی جہاں دوپہر کے کھانے کی تیاری مکمل تھی۔ باتوں کے دوران صبا نے باقی رہ جانے والی چھوٹی موٹی چیزیں بھی تیار کر لی، جبکہ گوشت کے پارچے روسٹ کرنے کے لیے اوون میں رکھ دیے۔ یہاں تم لوگوں نے ذرا گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ میرے بھائی کی تو خوب موج ہے اور ادھر انس بیچارے ہنی مون کے دوران ہی پریشان تھے کہ میری بیگم کو تو کھانا ہی پکانا نہیں آتا۔ نگی مزے سے کہہ رہی تھی۔ وہ بے اختیار سے ٹوک گئی۔ اس قدر پیارا بندھن ہے شادی نگی، اسے سودا مت کہو۔ یہ تو 2 اجنبیوں کو اس قدر قریب لے آتا ہے کہ کوئی خامی کوئی کمی ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی۔ اوہو، لگتا ہے بھائی نے کافی ٹریننگ دی ہے، انہی کی زبان بول رہی ہو۔ نگی اسے
چھیڑا تو وہ ہلکی سی سانس بھرتی مسکرا دی. تم خوش ہونا نگی؟ اس نے نگی کے کھلتے ہوئے چہرے پر نظر بھر کر دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ پھیل گئی.